अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो चलो थोड़ा दुखी होकर इस नावल को अलविदा करते हैं। वो कोई गाना है कोई रुखसती वाला जो हम इसको गा कर रुखसत कर सके, बाबा की रानी है। आई एम सॉरी यार, आज मैं सुबह से ना एक तो कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। और नहीं, नावल ख़त्म होने की खुशी हरगिज़ नहीं है। आज दो खुशियाँ मिली। एक, इंस्टाग्राम पे 17,000 फॉलोअर्स हो गए। कितने टाइम से 16 देख कर ना मैं भी थोड़ी उकता गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल के 12,000 सब्सक्राइबर हो गए। और मेरा यूट्यूब का बर्थडे भी आने वाला है। फर्स्ट बर्थडे काका मेरा 1 साल का हो जाएगा, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो इसके अलावा एक और खुशी भी है, लेकिन वो पर्सनल है तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन ये है नावल ख़त्म होने की भी खुशी है यार, सच्ची बताऊँ। ये जाएगा तो दूसरा आएगा, इस चीज़ की खुशी है। तो इस नावल के बाद जनाब क्या होगा, मैं तो मेरा दिल बरजानी नावल जो काफ़ी टाइम से अटका हुआ है उसको हम एक तरफ लगाएंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट नावल। आपको ये भी बता दूं कि एक नेक्स्ट थोड़े अरसे के बाद एक और नावल आने वाला है जिसकी स्टोरी मैंने आधी से ज़्यादा कॉपी पर लिखी है। और मैं यही सोच रही हूँ कि ये नावल मैं कब लिखना शुरू करूँगी। ये ना तो मरमे का इज़ान है और ना ही जुनून वहशत है, तो इसीलिए मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करती हूँ। मैं खुद उसके लिए इतनी एक्साइटेड हूँ ना, मैं कह रही हूँ बाकी सबको छोड़ के पहले वो स्टार्ट करूँ। लेकिन नहीं, पहले ओबियसली आप लोगों से जो वादा किया है वही करने हैं। तो मुझे नावल ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट शुरू करने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो यार मैं दुखी नहीं होती अगर कोई नावल ख़त्म होता है, क्योंकि मेरा एक जाता है तो दूसरा आता है, तो मेरे रीडर्स भी दुखी ना हुआ करें। तो लेट्स स्टार्ट आज के एपिसोड में। यकीन से कह सकती हूँ कि लास्ट एपिसोड आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। लास्ट पार्ट जो कि मैंने आपको दिया है, बच्चे ना पढ़े, तो जो बच्चे हैं वो इधर भी ना आए, क्योंकि ये भी काफ़ी रोमांटिक पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। लास्ट एपिसोड जुनूनियत आखिरी किस्त आखिरी पार्ट तहरीर अरीज सा। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। घर का माहौल बहुत खूबसूरत हो चुका था। हवेली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। दीदम की शादी इसी हफ्ते तय पाई थी। सयाम की तरफ से बारातियों में पूरा शाह खानदान शामिल था। यहाँ तक कि शादी से पहले वो लोग सयाम को अपने साथ लेकर गए थे, क्योंकि बारात वहाँ से आने वाली थी। इस तरह ये फासले मिट जाएंगे किसी ने सोचा तक नहीं था, लेकिन ये एक खुशगवार तब्दीली थी इनके नए रिश्तों की शुरुआत के लिए। शोहर सर, उठे ना, शादी है घर में और आप घोड़े भेजकर सोना बंद करें। ऐसा कब तक चलेगा? आखिर में मासूम जान कब तक हर चीज़ अकेली संभालती रहूं? उठें, उठकर बाहर अपनी जिम्मेदारियों का कुछ एहसास करें। वो गहरी नींद सो रहा था। रात अपनी शिद्दतों का भरपूर इजहार करने के बाद वो हरम को अपनी धड़कनों के साथ लगाकर सोया था, लेकिन वो सुबह सुबह जागी हुई थी और अब इसे भी जगाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। हरम जान, बोलो, क्या है मेरी जिम्मेदारियाँ जो मुझे निभानी है? इसका चेहरा अपने करीब करते हुए वो इसे खुद पर झुका चुका था। मेरा मेहंदी वाला खूसा बहुत टाइट है और मेरा दुपट्टा भी बहुत कम काम वाला है। मुझे इस पर काम करवाना है। मैंने कहा था कि ड्रेस पसंद है लेकिन दुपट्टा पसंद नहीं है, लेकिन मेरी तो कोई सुनता नहीं इस घर में। अब घर में शादी है और मेरी कोई चीज़ तैयार नहीं। वो काफ़ी दुखी अंदाज में बोली थी। ये शाम को सचमुच में इसकी सूरत पर तरस आ गया था। ठीक है, हम 2 घंटे के बाद शॉपिंग पर चलेंगे। हम अपनी पसंद की हर चीज़ लेंगे, इसने मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि वो खुश हो गई थी। ये हुई ना अच्छे नहीं बल्कि बेस्ट हस्बैंड वाली बात। मैं ज़रा नीचे शो ऑफ करके आती हूँ। वो सारी कह रही थी कि मुझे कोई भी अब मेहंदी वाले दिन बाज़ार लेकर नहीं जाएगा। मैं अभी सबको बता कर आती हूँ। वो बड़ी खुशी से इसके करीब से उठने लगी थी जब इसे पीछे से ये शाम की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुम्हें इस शर्त पर 2 घंटे के बाद अपने साथ बाहर लेकर जाऊंगा जब तुम ये 2 घंटे मेरे साथ मेरी बाहों में रहोगी। वो आंखों में खुमार लिए इससे बोला,
آپ نے پہلے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ اس کے یوں ہاتھ بڑھانے پر وہ منہ بنا کر بولی، اب اگر تم مہندی والے دن بازار چلنے کی پلاننگ کر سکتی ہو تو یہ تو میرے دل کی پلاننگ ہے۔ حرم جان کبھی بھی کہیں بھی وہ اسے کھینچ کر اپنے اوپر گراتا، اپنے ساتھ اس کو بھی بلینکٹ میں قید کر چکا تھا، اور اب حرم اور اس کی نازک سی جان شوہر سر کے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ کل رات مہندی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی اور آج بارات جانے والی تھی۔ شادی میں جنت بھی شامل تھی۔ حویلی کا ماحول اتنا خوبصورت تھا کہ وہ خود کو روک ہی نہیں پائی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سچ میں اس گھر کے بیٹے کی شادی ہو، اور فیصل صاحب نے تو سچ میں اسے اپنا بیٹا ہی تو بنا لیا تھا۔ شادی کی ساری رسموں میں چاچی جان بالکل اس کی ماں کا کردار ادا کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سیام کو اس کی فیملی واپس مل گئی ہو۔ وہ تو بہت خوش تھا ان دنوں میں، اس نے بہت راحت دی تھی، لیکن وہ کچھ افسردہ بھی تھا، کیونکہ حقیقت یہی تھی کہ وہ لوگ صرف ماں باپ بن رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ اس کا خون کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ اس کے سگے نہیں تھے، اس کے اپنے نہیں تھے، لیکن اپنوں سے بھر کر اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ بے شک رشتے احساس کے ہوتے ہیں۔ وہ اسے اپنا ساتھ دے رہے تھے، اپنا نام دے رہے تھے، جس کے لیے وہ بے حد خوش تھا۔ زریام، یہ کچھ تنگ نہیں لگ رہا؟ مجھے لگ رہا ہے میں موٹی ہو رہی ہوں۔ زریام نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ ممتا کا نور اس کے چہرے سے چھلکنے لگا تھا، جیسے دنیا بھر کا حسن اس کے چہرے میں سمٹ آیا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ دن بہ دن خوبصورت سے خوبصورت ترین ہوتی جا رہی ہے تو یہ ہرگز غلط نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ رہا تھا۔ وہ جھک کر اس کی لپسٹک سے سجے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ تم بے حد خوبصورت لگ رہی ہو میری جان، اور یہ ڈریس تمہیں بالکل بھی ٹائٹ نہیں ہے، بس تم ایسا محسوس کر رہی ہو۔ ڈونٹ وری، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اگر یقین نہ آئے تو میری آنکھوں میں دیکھ لو۔ وہ نرمی سے اس کے گرد اپنی باہوں کے حصار بناتے ہوئے بولا تو امایا نے نگاہیں جھکا کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اب تم دل دھڑکانے والے کام کرو گی تو سوچ لو، شادی پر نہیں جانے دوں گا۔ اس نے ہلکی سی دھمکی دی تھی، جس پر وہ فوراً اس سے الگ ہو کر مسکرا کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ اس کی پیاری سی مسکراہٹ میں زریام نے اپنا خوبصورت مستقبل دیکھا تھا۔ سب کچھ بہت خوش اسلوبی سے سر انجام پایا تھا۔ دیدم ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ ساری رسمیں بہت اچھے طریقے سے کی گئی تھی۔ دیدم کے جانے کا دکھ تو سب کو ہی تھا، لیکن حرم کو اس بات کی خوشی تھی کہ اس کے سیام سر بھی اپنے گھر کے ہو گئے۔ اس شادی کے فوراً بعد تانیہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہونے والی تھیں۔ تانیہ کی شادی امریکہ کے ایک اچھے خاندان میں ہو رہی تھی۔ اس کا ہونے والا شوہر بزنس مین تھا، جو کہ بزنس پارٹیز میں ان سے ملا تھا اور اس طرح سے ان کا رشتہ ہو گیا تھا۔ اور شادی کے فوراً بعد ہی دوسری طرف ایک اور شادی ہونے والی تھی۔ دیدم اور سیام اگلے ہفتے ہی یہاں سے واپس جانے والے تھے، کیونکہ سیام نے دوبارہ سے اپنی جاب جوائن کر لی تھی۔ اب اس کے کندھوں پر ایک ذمہ داری آ گئی تھی جسے اس نے نبھانا تھا، اسی لیے اس نے فوراً واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ دادا جان اسے روکنا چاہتے تھے، لیکن اس نے بہت مناسب الفاظ میں انہیں منع کر دیا تھا۔ وہ بالکل تیار ہو کر کھڑی تھی، اب بس جوتے پہننے باقی تھے۔
شائزم کے کپڑے تیار کر کے اس نے بیڈ پر رکھ دیے تھے اور اپنی تیاری کو ایک آخری نظر دیکھ کر اپنے جوتے پہننے لگی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اتنا لیٹ کر دیا تم نے، آؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں تو آلموسٹ تیار ہوں، تانیہ تو پارلر بھی چلی گئی ہے، اسی لیے نیچے سب کچھ مجھے سنبھالنا ہوگا، وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی ہائی ہیل کی وجہ سے وہ شائزم کے کندھے کے برابر آ رہی تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی جبکہ شائزم کی نگاہیں تو اس کے لبوں میں ہی الجھ کر رہ گئی۔ سرخ گداز لبوں پر یہ رنگ قیامت ڈھا رہا تھا۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی خود کو قابو میں نہ رکھ سکا اور اگلے ہی لمحے اسے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کرتا وہ اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ شائزم، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کیا کر رہی ہو تم؟ مجھے نیچے جانا ہے۔ اتنی مشکل سے تیاری کی ہے، وہ بول ہی رہی تھی کہ وہ بے خود ہوتا ایک بار پھر سے اس کا چہرہ تھامتے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ انداز شدت سے بھرپور تھا، وہ اس کی جان کو مشکل میں ڈال چکا تھا۔ شائزم، وہ احتجاج کر رہی تھی لیکن دوسری طرف پرواہ نہ کی گئی۔ وہ اپنا کام بہت اطمینان سے کر کے پیچھے ہٹا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ حد ہوتی ہے، غیر ذمہ دار لڑکی، یہاں گھر میں شادی ہو رہی ہے اور تم مجھے گھورے جا رہی ہو۔ اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس ہے بھی؟ گھورو نہیں، اپنی تیاری مکمل کرو، ہمیں نیچے جانا ہے، کتنے کام ہیں۔ وہ پیچھے ہٹتا دلکشی سے مسکراتے ہوئے اپنے کپڑے اٹھائے کمرے میں چلا گیا جبکہ وہ ڈریسنگ روم کے دروازے کو گھورتی رہ گئی۔ اپنی سرخ شکل دیکھ کر وہ غصے سے مٹھیاں بیٹنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پائی تھی۔ آپ نے مجھے یہ بات بتانے کے لیے یہاں بلایا ہے دادا جان؟ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکی ہوں کہ میں دوسری شادی میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ میرا پہلا ایکسپیرئنس ہی بہت تلخ رہا ہے۔ میں مزید اپنی زندگی کو مشکل نہیں بنانا چاہتی۔ وہ سب لوگ وہاں کمرے میں موجود تھے جب دادا جان نے اچانک جنت سے دوسری شادی کی بات کر دی۔ شادی کے دنوں میں وہ جس طرح اکیلی اور چپ چاپ سب سے الگ تھی، دادا جان نے خود ہی اس کے لیے ایک مناسب فیصلہ کیا تھا۔ ابھی اس کی اتنی عمر نہیں تھی جتنی سوچوں نے اسے الجھا رکھا تھا۔ صرف 24 سال کی عمر میں وہ ایک بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی جو انہیں ہرگز منظور نہیں تھا۔ اور پھر زریام نے یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ جنت کی دوسری شادی کریں گے اور اس کے لیے اس کی نظر میں ایک بہترین رشتہ ہے۔ جنت، ہم تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر رہے ہیں، بس کہہ رہے ہیں کہ تم سوچو۔ ابھی 6 مہینے ہیں تمہارے پاس، تم ان 6 مہینوں میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے ہمیں جواب دو۔ دیکھو بیٹا، ہم جانتے ہیں زندگی کا غلط فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں۔ دیکھو بیٹا، ہم جانتے ہیں ہم نے تمہاری زندگی کا غلط فیصلہ کیا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اپنی زندگی کو روک دو۔ تمہارے آگے پوری زندگی پڑی ہے، اسے صحیح ہم سفر کے ساتھ جینا شروع کرو۔ ہانی کی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب ہیں اس کے ساتھ۔ ہم تمہارے لیے ایسا ہم سفر ڈھونڈیں گے جو تمہیں ہانی کے ساتھ قبول کرے گا، اور اگر اسے ہانی قبول نہ ہوئی تو ہم سب ہانی کے اپنے ہیں۔ بالکل نہیں، میں ایسے کسی شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی جسے میری بیٹی قبول نہ ہو۔ میں کسی ایسے انسان سے شادی کروں گی
جو میرے ساتھ میری بیٹی کو بھی قبول کرے گا، اور وہ کوئی بھی ہو، مجھے اس سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میں اپنی بیٹی کے بنا کہیں بھی نہیں رہوں گی۔ اگر آپ کو میری شادی کرنی ہے تو کسی ایسے شخص سے کیجیے جو میرے ساتھ میری بیٹی کو قبول کرے، وہ جیسے شرط رکھ گئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھار ہواؤں کا ہوائیں ان کا استقبال کر رہی تھی۔ یہ جگہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ خداش اتنا خوبصورت آئی لینڈ اس کے نام کر چکا ہے۔ وہ اس آئی لینڈ کو بہت سال پہلے دیکھ کر گیا تھا اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنی بیوی کا نام لکھوائے گا، اور یہاں اس نے یہ پورا آئی لینڈ ہی اس کے نام کر دیا تھا۔ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے وہ اس جگہ کی خوبصورتی دکھا رہا تھا۔ ویسے آپ مجھے میرے نام کا ستارہ کب دکھا رہے ہیں؟ اسے اتنا خوش دیکھ کر اس کے ساتھ ساتھ قدم بڑھاتی وہ شرارت سے بولی، اس کے لیے تو تمہیں میرے ساتھ آسمان پر چلنا ہوگا۔ اسے اپنے قریب کرتے وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، اور آسمان پر تو میرے خیال میں ہم کبھی بھی نہیں جا سکتے، مطلب میرا ستارہ ویسٹ ہو جائے گا۔ وہ دکھی ہوئی۔ ہرگز نہیں، وہ میں تمہیں رات چاند کی چاندنی میں دکھاؤں گا۔ وہ اپنی شپ پر موجود ٹیلیسکوپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، مطلب وہ ہر چیز کا انتظام کر کے آیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے وہ صرف مسکرا ہی پائی تھی، کیونکہ اس کی محبتوں کا مقابلہ کرنا تو شاید اس کے بس میں ہی نہیں تھا۔ صحیح کہتا تھا وہ شخص، جتنا پیار دیشم سے خداش کاظمی کرتا ہے اتنا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی محبت ایک جنون تھی جو ہر دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آپ سے ایک بات کہوں، اس کے تحفظ بڑے حصار کے ساتھ وہ شپ سے اترتی ہوئے اس کے گرد اپنی باہیں پھیلا چکی تھی۔ آئی لو یو مور اینڈ مور۔ تمہارا آئی لو یو میری محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے اپنی باتوں سے نہیں بلکہ اپنے انداز سے اپنی محبت کا اظہار کرو۔ وہ اس کی بات سمجھ کر کہنے لگا، جبکہ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اسے کیسے پتہ چلا تھا کہ وہ یہ بولنے والی ہے؟ میں یہ نہیں بولنے والی تھی، میں تو یہ کہنے والی تھی کہ یہ آئی لینڈ بہت خوبصورت ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی یہاں لے کر آئیں گے۔ وہ اپنی بات بدل گئی۔ جبکہ خداش حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کا شاکڈ انداز دیکھ کر وہ ہنستی تھی۔ زندگی کے اس موقع پر تو اس نے اسے جھٹکا دیا تھا کہ کیا دیشم میں؟ ہاں، آپ بابا بننے والے ہیں اور میں ماما۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ تھام کر بولی تو اس نے اگلے ہی لمحے اسے خود میں بھینج لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں باپ بننے والا ہوں، میرے بچے دنیا میں آنے والے ہیں۔ اوہ مائی گاڈ دیشم، آئی لو یو سو مچ۔ وہ بہت خوش تھا، بے حد خوشی سے اسے اپنے ساتھ لگا کر کھل کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ دیشم اس کے جذبات کو سمجھتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھے اس کی فیوچر پلاننگ سن رہی تھی۔ 6 ماہ بعد امایا نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا جو بالکل اس کی طرح بے حد خوبصورت تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں بالکل اپنے باپ پر تھیں۔ اس کا کیس بہت نارمل تھا۔ زریام نے اس کے پریگنینسی کے دنوں میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا، ایک پل کو بھی اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیا تھا، اور پھر ردھم نے بھی اسے کوئی کام نہیں کرنے دیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھ چکی تھی۔ تانیہ کے جانے کے بعد تو اس نے خود ہی آہستہ آہستہ
ہر چیز کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اسے اپنی ذمہ داری کا بھرپور احساس تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے امایا تو بالکل آزاد ہو گئی تھی۔ اس نے امایا کو بستر سے نیچے پیر بھی نہ رکھنے دیا تھا، اور اس وقت سب سے پہلے بیبی کو اٹھایا بھی اسی نے تھا۔ ڈارلنگ، ہمیں جلدی سے جلدی اپنی بیٹی کو اس دنیا میں لانا پڑے گا۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اگر اس پر لڑکیاں فدا ہو گئی تو تمہیں تو احساس ہی نہیں ہے اپنے ہونے والے داماد کا۔ شائزم اس کے پیچھے کھڑے بول رہا تھا۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ چند دن پہلے دادا جان نے کہا تھا کہ زریام کی پہلی اولاد شائزم کی پہلی اولاد کے نام کی جائے گی۔ وہ سرسری سی بات تھی، لیکن شائزم اس چیز کو لے کر کافی سیریس تھا۔ دیکھو، اس نے 7 ماہ بعد آنا ہے تو وہ 7 ماہ بعد ہی آئے گی، اسی لیے میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ فی الحال مجھے بچے کو پیار کرنے دو، وہ اسے پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ 2 مہینے پہلے اسے بھی ماں بننے کی انوکھی خوشخبری ملی تھی، جسے لے کر وہ بہت الگ محسوس کر رہی تھی، لیکن یہ احساس سب سے خوبصورت تھا۔ زریام اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے مبارکباد دی تھی۔ ان کا بچہ بالکل ٹھیک اس دنیا میں آ چکا تھا، جو اللہ پاک کی کرم نوازی تھی، ورنہ وہ تو بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے اسے اچھی امید دلوائی تھی۔ شکریہ میری جان، مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے، وہ اس کے ہاتھ تھامے ہوئے بے حد محبت سے بولا تھا، جبکہ وہ تو بس اپنے رب کی شکر ادا کر رہی تھی جس نے اس کا دامن خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ بچے کا نام ابھی سوچا جا رہا تھا، جو کہ بچے کے ماموں نے رکھنا تھا۔ اس کی سزا 2 ماہ پہلے مکمل ہو چکی تھی۔ وہ جیل میں بہت اچھے طریقے سے رہا تھا۔ حسن اخلاق کی وجہ سے جلد ہی اس کی سزا کم کر کے اسے آزاد کر دیا گیا تھا، جو سب کے لیے کافی خوشی کی بات تھی۔ اس وقت وہ زریام کی کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ سنبھالے ہوئے تھا۔ یار، نام تو بہت سارے ہیں میرے ذہن میں، لیکن نام کوئی ایسا ہونا چاہیے جو دنیا کو بتا دے کہ یہ زریام شاہ کا بیٹا ہے، وہ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ بابا، شامی نام رکھتے ہیں، اس کی گود میں بیٹھی ہانی نے کافی سوچ بچار کے بعد نام دیا تھا۔ ہان ضروری تو گھر کا نام ہوتا ہے نا، تو وہ ہم شامی رکھ لیں گے۔ میری بیٹی برا نام تو بتا ہی نہیں سکتی۔ ایک نام تو پکا ہو گیا، اب سکول والا نام سوچتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر سے سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ 2 ماہ پہلے جب وہ جیل سے چھوٹ کر واپس آیا تھا تو زریام کے کہنے کے فوراً بعد اس نے اپنا رشتہ جنت کے لیے بھیج دیا تھا۔ جنت اسے ہمیشہ سے پسند تھی، اور جنت سے کہیں زیادہ وہ ہانی کے قریب تھا۔ جب اس نے اپنا رشتہ مانگا تو جنت نے فوراً انکار کر دیا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ باقر اس کے ہاتھوں مارا گیا، اسی لیے وہ اس پر ترس کھا کر یا اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اس نے بہت واضح الفاظ میں جنت سے کہا تھا کہ وہ یہ شادی ہانی کے لیے کرنا چاہتا ہے، اس لیے نہیں کیونکہ ہانی کو باپ کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ اسے ہانی کی ضرورت ہے۔ وہ ہانی کو بے پناہ چاہتا ہے اور اس کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہے۔ جنت نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس شخص سے شادی کرے گی جو اس کے ساتھ اس کی بیٹی کو قبول کرے گا۔ جنت کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہا تھا۔ 4 دن کے اندر ہی ان کا نکاح کر دیا گیا۔
15 دن تک ان کا نکاح رہا تھا، جس میں ارحم نے نہ صرف اسے عزت دی تھی بلکہ اسے بتایا تھا کہ بیوی اس کی نگاہوں میں کیا ہے۔ وہ باقر سے الگ تھا۔ دادا جان کا کہنا تھا کہ اگر وہ اس نکاح کو 6 ماہ تک رکھنا چاہتے ہیں تو بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ جنت کی خوشی چاہتے ہیں اور جنت نے محض 15 دن میں ہی اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے باقر سے بہتر تھا۔ اس نے اسے پچھلے 2 مہینوں میں ایک بہترین شوہر پایا تھا، لیکن شوہر سے کہیں زیادہ وہ ایک اچھا باپ تھا۔ اس نے جنت سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ مزید اولاد نہیں چاہتی تو وہ اس چیز کے لیے کبھی بھی اسے فورس نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہانی کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ ہانی اسے بابا کہہ کر اسے باپ ہونے کا احساس دلا سکتی ہے اور اس کے علاوہ اسے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن وہ شخص جو اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا، اس کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی وہ کیسے ہونے دے سکتی تھی؟ اسے یقین تھا جب اس کے اپنے بچے ہوں گے تب بھی وہ سب سے زیادہ ہانی سے پیار کرے گا۔ وہ جنت سے زیادہ ہانی کو چاہتا تھا۔ ہانی اس کے لیے اس کی زندگی تھی۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے وہ ہانی کا چہرہ دیکھتا تھا، یہاں تک کہ وہ جنت کو کتنی دفعہ کہہ چکا تھا کہ ہانی سے کہا کرو کہ مجھے صبح جگایا کرے، تم مجھے صبح اپنی شکل مت دکھایا کرو، میں سب سے پہلے اپنی بیٹی کی شکل دیکھتا ہوں تو میرا دن اچھا گزرتا ہے، اور تمہاری شکل دیکھتا ہوں تو کہیں نہ کہیں سے ڈانٹ کھانی پڑتی ہے، کبھی امایا سے، کبھی بابا سے، اور کبھی کبھی تو تمہاری شکل دیکھ کر جاتا ہوں تو میری بیٹی بھی مجھ سے خفا ہوتی ہے۔ شروع میں تو جنت کو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، لیکن اب وہ سمجھ گئی تھی کہ ارحم کی زندگی میں سب کچھ ہانی کے بعد آتا ہے۔ اس وقت وہ ہسپتال کے باہر ڈیسک پر بیٹھے گوگل پر اچھے اچھے ناموں کی ریسرچ کر رہے تھے۔ اس کی بیٹی نے اس کے گھر کا نام بتا کر اسے بالکل ٹینشن فری کر دیا تھا۔ اب تو صرف اسکول کا نام ہی سوچنا تھا، جو مشکل ہرگز نہیں تھا بقول ہانی اور اس کے باپ کے۔ 5 سال بعد شامی شامک: بہن کو بالکل تنگ نہیں کرنا، اگر یہ روئی نا تو بہت مار کھاؤ گے۔ گول مٹول سا 5 سال کا بچہ اپنی نیلی آنکھوں سے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیر دیکھ کر خوش ہو رہا تھا جب پیچھے سے امایا کی آواز آئی، ماما میری بہن کتنی پیاری ہے، میں اس کو ولی سجاول کے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گا۔ اسے کمرے سے باہر 4 سالہ ولی جھانکتے نظر آ گیا تھا۔ کیوں نہیں کھیلنے دو گے؟ وہ اس کی بھی بہن ہے، وہ بھی اس کے ساتھ کھیلے گا۔ وہ الماری میں سارے کپڑے سیٹ کرتے ہوئے اسے دیکھ کر جواب دیتی کمرے سے نکل گئی تھی، لیکن جانے سے پہلے اسے تاکید کرنا نہیں بھولی تھی کہ شنایا رونی نہیں چاہیے۔ تم نے تائی امی سے کیوں بولا کہ میں شنایا کے ساتھ کھیل نہیں سکتا؟ وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوتا اس کے سر پر سوار تھا۔ یہ میری بہنہ ہے، تمہارے ساتھ نہیں کھیلے گی۔ شامی کا جواب بڑا زوردار ثابت ہوا تھا۔ اگر یہ صرف تمہاری بہن ہے تو تائی امی نے کیوں کہا کہ یہ میری بھی بہن ہے؟ ولی کسی طرح ہارنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نہیں، یہ صرف میری بہن ہے۔ اگر یہ تمہاری بہن ہوتی تو تمہارے ماما بابا کے ساتھ سوتی، لیکن یہ تو میرے ماما بابا کے ساتھ سوتی ہے، تو یہ کس کی بہن ہوئی؟ میری۔ وہ خود ہی سوال کا جواب دیتا خود
خود ہی سوال کرتا، خود ہی جواب دے چکا تھا۔ جبکہ ولی کو اس کا جواب ٹھیک لگا تھا، وہ مایوس ہو کر کمرے سے نکل گیا۔ نہیں نہیں نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پہلے مجھے بہن لا کر دو۔ ردھم تقریباً زبردستی اس کے منہ میں کھانا ٹھوس رہی تھی، لیکن وہ ایک ہی ضد پکڑ کر بیٹھا تھا۔ یہ آج کل سے نہیں بلکہ پورے ایک ہفتے سے ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح سے اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، ایک ہی ضد پکڑ کر بیٹھا تھا کہ اسے اس کی بہن چاہیے۔ وہ شامی کی بہن کے ساتھ نہیں کھیلے گا۔ ارے بھائی صبر کر جا، آ جائے گی تیری بہن۔ تم اس کی پیدائش پر خوش ہو رہی تھی نا؟ آج اس کی جگہ اگر میری بیٹی ہوتی، دنیا میں آئی ہوتی تو اتنا تنگ ہرگز نہیں کرتی۔ شائزم اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے ردھم سے بولا تھا، جو اسے گھور کر رہ گئی۔ خبردار جو میرے بیٹے کی پیدائش پر کچھ بھی الٹا سیدھا بولا۔ یہ تو اللہ کی دین تھی، بیٹی کی جگہ بیٹا آ گیا، لیکن اب تو بیٹی لانی پڑے گی۔ شائزم نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بیٹے کی ضد کافی زور پکڑ چکی تھی، جبکہ ردھم ابھی تک اپنے بیٹے کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا، ہم لا دیں گے آپ کو آپ کی بہن، پلیز اب کھانا تو کھا لو۔ وہ بڑے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگاتے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، لیکن وہ تو سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسے اس کی بہن چاہیے تھی اور ہر قیمت پر چاہیے تھی۔ ایسے نہیں، پہلے وعدہ کرو۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا تو تھک کر ردھم کو اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا پڑا۔ باپ پر نہ سہی، لیکن اسے اپنی ماں پر یقین تھا کہ وہ اپنا پرامس نبھاتی ہے۔ مجھے ایک ضروری کیس کروانا ہے، وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھی مسز خداش کاظمی سے بولا تھا، جو ہسبینڈ وائف کے کیسز میں کافی ماہر وکیل مانی جاتی تھی۔ اسے وکالت میں قدم رکھے ابھی 2 سال بھی بامشکل ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ ان سب چیزوں میں ماہر ہوتی جا رہی تھی۔ جی بولیں، کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے وہ اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میری بیوی بہت بری ہے، مجھ سے پیار نہیں کرتی، ہر وقت کام 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 کام۔ ابھی بھی کل سے اسے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ڈنر پر باہر جانا ہے، لیکن اس کا کام ہی ختم نہیں ہو رہا۔ اب میں پچھلے 15 منٹ سے باہر ہارن بجا بجا کر اس کو آنے کا کہہ رہا ہوں، لیکن محترمہ کے نخرے کر رہی ہیں۔ وکیل صاحبہ، مجھے انصاف چاہیے، کوئی تو حل نکالیں۔ آخر یہ سب کچھ کب تک چلے گا؟ اس کے 2 کارٹون گاڑی میں بیٹھے میرا دماغ کھا رہے ہیں۔ میں مجبور ہو کر یہاں آپ کے پاس اپنا دکھ رونے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ نے ان دونوں کو اپنی گاڑی میں رکھا ہے؟ ابھی گاڑی کا کچومر نکال دیں گے، پھر آپ کہیں گے میں ان کو کچھ سکھاتی نہیں ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر نکلی تھی۔ خداش بھی اس کا موبائل اور چند ضروری چیزیں اٹھاتا باہر آ گیا تھا، کیونکہ اب اس کا اسے اندر بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب وہ اسے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ پلے لینڈ لے کر جانے والا تھا، جہاں کا وعدہ تھا۔ ماما آ گئی، ماما آ گئی، وحاج گاڑی کے اسٹیئرنگ کے ساتھ چمٹا ہوا بول رہا تھا، جبکہ دوسری سائیڈ پر اس کا شانت شاہج پیارا سا بچہ خاموشی سے اپنے بابا کی موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ ان دونوں میں 11 مہینوں کا فرق تھا، لیکن مزاج میں تو زمین اور آسمان تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو آپ وحاج؟ اترو نیچے۔ وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے اسٹیئرنگ سے الگ کر رہی تھی، جو کہ پورا چاکلیٹ سے بھرا ہوا تھا۔ ماما، بابا نے جوتے، وہ
آدھی ادھوری بات کرتا اسے اپنے پیروں کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ یقیناً اس کو یہاں تیار کر کے لانے والا اس کا شوہر ہی تھا۔ وہ اسکول سے سیدھا انہیں گھر لے کر گیا تھا اور انہیں جیسے تیسے تیار کر کے یہاں لایا تھا۔ وہ اس کے پیروں کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی کیونکہ لیفٹ سائڈ کا جوتا رائٹ میں اور رائٹ کا لیفٹ میں تھا۔ بابا کو کچھ نہیں آتا۔ مکمل طور پر موبائل کی طرف متوجہ شہاج کا ذہن اسی کی طرف تھا۔ اس نے اپنے باپ کی شان میں قصیدہ پڑھا تھا۔ ہاں تجھے تو بہت آتا ہے نا، تو ہی کر دیتا۔ گاڑی کی چابی دیشم کی طرف پھینکتا وہ خود اس کی سائٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ مطلب خداش یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ خود ڈرائیو کرے۔ بیگم صاحبہ ہم آپ کا زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ وہ جو بڑی مشکل سے اپنے چھوٹے بیٹے کے جوتے سیدھے کرنے کے بعد اس کے ہاتھ دلوا رہی تھی، اسے پیچھے سے آواز سنائی دی جس پر وہ فوراً وہاج کو بٹھا کر گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ یہ شام یار اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ بچے سب کو ہوتے ہیں اور ڈاکٹر نے کہہ تو دیا ہے کہ یہ کیس بالکل نارمل ہے، تو بیکار میں اتنا پریشان ہو رہا ہے۔ میرا دماغ خراب مت کر۔ وہ بہت پریشان تھی، پتہ نہیں وہ اندر کس حال میں ہوگی۔ تو جا یہاں سے، وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے سیام نے پھر سے اپنا منہ بند کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں انہیں اندر سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ لگتا ہے بیبی دنیا میں آ گیا، سیام کافی دیر کے بعد بولا تھا، اور وہ جو کب سے آپریشن تھیٹر کے دروازے سے کسی کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کنگریچولیشنز، بیٹی ہوئی ہے۔ آپ کی مسز بالکل ٹھیک ہیں۔ تھوڑی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، تب آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ تب تک اپنی بیٹی سنبھالیں۔ نرس نے سرخ کلر کے خوبصورت کمبل میں ایک چھوٹا سا وجود اس کو پکڑایا تھا۔ سیم پکڑنا، گر جائے گی، وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ پاگل ہے کیا؟ کچھ نہیں ہوتا، تو اس کو گرائے گا تھوڑی، بس آرام سے پکڑ، سر کے نیچے ہاتھ رکھ، وہ اس طرح اپنے ساتھ لگا لے۔ وہ بڑی سمجھداری سے اسے بتا رہا تھا، جبکہ یہ شام بے یقینی سے اس کا نازک سا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نہیں تو پکڑ، اسے گر جائے گی۔ اس نے فوراً بچی اس کے حوالے کر دی تھی۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ باپ بن گیا ہے، بالکل بچوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ یہاں بیٹھ، میں تیری گود میں رکھتا ہوں۔ اسے حسرت بڑی نگاہوں سے بچی کی جانب دیکھتے پا کر وہ بڑے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ فوراً اس کی بات مان گیا تھا۔ شاید وہ خود بھی اسے اپنی گود میں لینا چاہتا تھا۔ اب یہ تیری گودی میں جائے گی، سیام بڑے ہی پیار سے اس کی گود میں رکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ ایک ہاتھ سے اسے تھامے دوسرے ہاتھ سے اس کے ملائم سے گالوں کو چھو رہا تھا۔ سیام نے اس منظر کو اپنے موبائل میں قید کیا تھا اور اگلے ہی لمحے دیدم کو سینڈ بھی کر دیا تھا، جو اپنے دوسرے بچے کی پیدائش کی وجہ سے آج ان کے ساتھ نہیں تھی، ورنہ اسے بھی یہی ہونا تھا۔ تقریباً 2 سال سے دادا جان کا لندن کا سارا بزنس یہ شام ہی سنبھال رہا تھا، بلکہ پاکستان کی ساری ذمہ داری خداش نے اپنے کندھوں پر لے لی تھی۔ دادا جان سے خود سے دور بھیجنا نہیں چاہتے تھے، لیکن نئی کمپنی کھولنے کی وجہ سے وہ تقریباً 2 سال پر تھے، اور یہیں پر ہی اس نے اپنی فیملی کو بڑھانے کے بارے میں سوچا تھا۔ جب تک حرم کی پڑھائی مکمل نہ ہو جائے وہ اس پر کسی طرح کا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اور اب شادی کے 5 سال بعد یہ ننھی سی پری اس کی گود میں تھی، جسے دیکھتے ہوئے اسے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ سب سے زیادہ حرم کو چاہتا تھا، لیکن اب نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا یہ محبت حرم کی محبت پر
حاوی ہونے والی ہے۔ حرم کو روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور محترمہ آپ کو یاد کر رہی ہیں، جلدی چلیں ورنہ ہسپتال میں شور مچا دے گی۔ سیام نے فوراً نرس کا پیغام اس تک پہنچایا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ بچی اس کے حوالے کرتا بھاگا تھا، لیکن پھر مڑ کر آیا، اس کے چہرے کو تھام کر دیکھتے ہوئے اس کے پورے چہرے کو چوم ڈالا، اور وہ بھی اس کے پیار کو کافی انجوائے کر رہی تھی۔ یہ شام اس کے ماتھے پر پیار کرتے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا، جبکہ حرم نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اسے ڈھونڈنا چاہا تھا۔ وہ باہر ہے، سیام کے پاس۔ اس کی تلاش کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا، کیسی دکھتی ہے، میری طرح یا آپ کی طرح؟ وہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ تمہاری طرح، وہ خوش ہوتے ہوئے بتانے لگا، لیکن شاید حرم کو اس کا جواب پسند نہیں آیا تھا۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اگر وہ حرم کی طرح دکھتی ہوئی تھی تو ممکن تھا کہ یہ شام حرم سے زیادہ اس سے پیار کرنے لگے۔ میرا مطلب ہے زیادہ میری طرح لگتی ہے، تھوڑی سی تم سے بھی ملتی ہے۔ وہ فوراً بات بدل گیا، ہاں پھر ٹھیک ہے، ویسے وہ چھوٹی ہے تو مجھ سے زیادہ پیاری ہوگی نا، لیکن آپ زیادہ پیار مجھ سے کرنا، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ آپ مجھے پیار دینا، میں اسے دے دوں گی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کے ماتھے پر پیار کرتا اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ وہ ابھی صرف دنیا میں آئی تھی تو حرم کو اپنی محبت کا ڈر لگ گیا تھا، جبکہ وہ تو ابھی سے ہی اپنا دل اس کے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا میں تم دونوں کو برابر پیار دے سکوں۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے وہ بار بار باہر دیکھ رہا تھا، جہاں سے سیام اسے اپنے ساتھ لگائے پتہ نہیں کون سی کہانیوں میں مصروف تھا۔ زندگی اتنی حسین ہو جائے گی، کہاں انہوں نے سوچا تھا، لیکن بے شک وہ پاک ذات بہتر نہیں بہترین نوازنے والی ہے۔ مشکل سے مشکل وقت گزر جاتا ہے، کیونکہ وقت کو رکنے کی عادت نہیں ہوتی، اور پھر خوشیاں اور چاہتیں ہماری منتظر رہتی ہیں۔ میں کتنے منٹ، اور میں نے 42 منٹ نان سٹاپ ریکارڈنگ کیا، اور اس سے پہلے بھی 20 منٹ کی ریکارڈنگ۔ ہائی، میں ایک ہی جگہ بیٹھ کے نا میری کمر تختہ بن گئی ہے۔ تو گائز یہ رہا آپ کا ناول۔ آج یہ نہیں کہوں گی کہ یہ رہی آج کی ایپیسوڈ، آج میں کہوں گی یہ رہا آپ لوگوں کا ناول جو فائنلی ختم ہو چکا ہے۔ یہ سفر بہت مزے کا رہا، اس میں نے ٹوٹل ملا کر 6 چھٹیاں کی ہیں، کیونکہ میرے چھوٹے دادا کی وفات ہو گئی تھی۔ تو اب جتنا میں نے اسپیڈلی یہ ناول آپ کو دیا ہے، اتنے ہی اچھے اچھے ریویوز مجھے چاہیے۔ ریویوز آپ دیں گے مجھے میرے گروپ میں، یہاں پر بھی پوسٹ کر سکتے ہیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر دیں، اور انشاءاللہ میں آپ سب کے پوسٹ کی جواب دوں گی۔ تھینک یو سو مچ اس سفر میں میرے ساتھ رہنے کے لیے، بہت مزہ آیا۔ اور پلیز آج جتنے بھی لوگ ہو نا، جتنے لوگوں نے یہ ناول پڑھا ہے، سارے لائک کر دو یار۔ مجھے پتہ ہے بندے بہت سارے ہو، لیکن وہ نا کنجوس والا وہ ہوتا ہے نا، ایک وہ آپ لوگوں کے اندر ہے، اس کیڑے کو نکال کر باہر پھینک دو اور آج لائک دے دو۔ دیکھتی ہوں لاسٹ ایپیسوڈ پہ آپ لوگوں کا رسپانس کیسا رہے گا۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ناول کے ساتھ، میں تے میرا دل بھر جانی یار، اس کو ختم کر دوں، وہ کافی ٹائم سے اٹکا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم مرم کائزان یا وحشت جنون میں سے کسی ایک کو شروع کریں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ۔ اس ناول میں میرے آرمی گرلز نے میرا بہت ساتھ دیا، ان کے علاوہ بہت سارے ریڈرز نے بہت سارا پیار دیا۔ آلموسٹ جو لوگ لائک کرتے ہیں، 506 لوگ جو کہ میری اس پوسٹ کو لائک کرتے ہیں، تھینک یو، آئی لو یو۔ اور جو لوگ لائک نہیں کرتے، کر دیا کرو یار، تم لوگوں کا کچھ نہیں جاتا، میں خوش ہو جاتی ہوں۔ تو انشاءاللہ گائز ابھی نہیں پتہ کل ایپیسوڈ دوں گی یا نہیں دوں گی۔ آج تو میں اچھی خاصی تھک گئی ہوں، کیونکہ آج میں صبح سے لکھ رہی تھی، تو کل دوں گی یا نہیں دوں گی اس کا فیصلہ میں کل کروں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ، تب تک لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔